बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो मेरी ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आसानी से आप तक पहुंच रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो बड़ा अहम केस जेर समाअत था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इमरान खान साहब का भी, और उसके साथ साथ एक मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी पेटिशन फाइल की गई थी, उस पर क्या हुआ उस पर भी बात करते हैं। उसके साथ साथ तोशाखाना केस जो था, आज वो भी हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट में जेर समाअत था, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है उस पर भी आपसे बात करते हैं। उसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने एक कारनामा सर अंजाम दिया है, वो कारनामा क्या है उस पर भी आपसे बात करते हैं। पहले तो बात ये करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज क्या जेर समाअत था। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक अहम पेटिशन जेर समाअत थी। फैसल सिद्दीकी साहब ने एक पेटिशन फाइल की थी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट जो है वो बनाया जाए ताकि इसकी समाअत की जा सके, लेकिन उनकी वो पेटिशन जो है वो खारिज कर दी गई है। आज कुछ वाकिफान हाल ये कहते हैं कि पाकिस्तान के एक बहुत बहुत बड़ी अदालती शख्सियत के साथ एक वकील साहब की मुलाकात हुई थी और उस अदालती शख्सियत के कहने पर ही ये पेटिशन फाइल की गई थी, लेकिन शायद कुछ लोगों के कहने पर या कुछ लोगों के दबाव की वजह से पहले ये फैसला किया गया था कि ये बला जो है या ये एक अहम चीज जो है वो गले डाल दी जाए जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनके, लेकिन फिर शायद हिदायत तब्दील हुई या जो भी हुआ अल्लाह बेहतर जानता है, कि वो पेटिशन आज खारिज कर दी गई। हालांकि ये बड़ी अहम नौयत की पेटिशन थी। पाकिस्तान के आइंदा जमहूरी और सियासी कल्चर का जो है वो बड़ी हद तक इन्हिसार इस पेटिशन पर था कि पाकिस्तान की अदलिया में बैठे हुए जजेस या अदलिया की जो इज्तमाही दानिश है वो पाकिस्तान में सिविलियन के हकूक के बारे में क्या राय रखती हैं, या उनकी एक जो पाकिस्तान की अदालती तारीख है उसको सामने रखा जाए, तो ये चीज बड़ी अहम थी जिसका फैसला होना था, लेकिन वो फुल कोर्ट की पेटिशन आज खारिज कर दी गई है। उसके साथ साथ इमरान खान साहब की भी एक पेटिशन जेर समाअत थी, वो तोशाखाना के हवाले से उन्होंने पेटिशन फाइल की थी और उसमें स्टे की एप्लीकेशन भी थी जिसमें ये कहा गया था कि जब तक ये चीजें डिसाइड नहीं होती तब तक तोशाखाना जो ट्रायल कोर्ट है उसको रोक दिया जाए ट्रायल करने से। लेकिन आज इमरान खान साहब की वो पेटिशन जो है खारिज कर दी गई है और फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो थे उन्होंने आज जो इमरान खान साहब के वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, तो उन्होंने कहा कि जी ख्वाजा हारिस साहब को कि जी हम आपको पहले हम रिलीफ दे चुके हैं और ये उस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में हम इस वक्त मदाखलत नहीं कर सकते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दें। अगर आपको वहां से रिलीफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी आपका मुकदमा जेर समाअत है। जो रिलीफ आपने मांगा था वो हमने दे दिया है, हैरत है फिर भी आपने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कह रहे थे। और फिर उन्होंने पूछा कि जी हाई कोर्ट में आपका केस जो है वो कब मुकर्रर है, तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जी ये हमारा जो हाई कोर्ट वाला केस है ये कल समाअत के लिए मुकर्रर है। तो उन्होंने कहा कि जी हो सकता है जो रिलीफ आप हमसे मांग रहे हैं वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको रिलीफ दे दे, अगर वो नहीं आपको वहां से रिलीफ मिलता तो फिर परसों जो है हम इसको देख लेंगे। तो अब जहां तक तोशाखाना केस का ताल्लुक है उसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब की वो पेटिशन और वो आईनी सवालात जो पेटिशन में उठाए गए थे, बदकिस्मती ये है कि अब तक उन पर फैसला करने की बजाय बड़े स्पीडी जो है उसको ट्रायल को चलाया गया और जो प्रोसीडिंग्स हैं उन पर बजाते खुद एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान का जो कानून है और जो आइन है वो हर शख्स को एक फेयर ट्रायल का हक देता है। आज फिर जो तोशाखाना केस था उस केस में इमरान खान साहब ने लिस्ट ऑफ विटनेसेस प्रोवाइड करनी थी, तो मेरे वो देखने वाले जो वकला नहीं है और जिनको कानून से इतनी वाकफियत नहीं है उनकी वजाहत के लिए मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि फौजदारी या दीवानी केस दोनों में मुद्दई मुद्दा है या मुलजम और मुद्दई दोनों को इख्तियार होता है कि वो अपने मौकफ की तायद में कोई भी जुबानी या दस्तावेजी शहादत पेश कर सकते हैं, और कोर्ट दोनों फ्रीकैन की जब फ्रीकैन की शहादत आती है तो उसको इन जस्टा पोजीशन में रख के फिर देखती है कि इसमें कौन सी एविडेंस कौन सी शहादत ऐसी है जिस पर इन्हिसार किया जा सकता है, तो उसके बाद फैसला किया जाता है मुलजम के या मुद्दई के हक में जिसके भी हो। दीवानी केसेस में भी इसी तरह मुद्दा है या मुद्दई दोनों की शहादत को परखा जाता है, लेकिन
عمران خان صاحب کے کیس میں کیا ہوا کہ پروسیکیوشن کو تو یہ اجازت تھی کہ وہ اپنے موقف کی تائید میں جس کو چاہیں بطور گواہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن جب عمران خان صاحب کی 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی تو اس میں ایک کوشچن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے موقف کی تائید میں کچھ شہادت پیش کریں گے؟ اگر آپ اس میں یس کرتے ہیں کہ جی میں کروں گا، تو پھر قانونی طور پر ملزم کو یہ اختیار ہوتا ہے جس کے خلاف مقدمہ چلایا جا رہا ہو کہ وہ اپنے موقف کی تائید میں کوئی بھی زبانی یا دستاویزی شہادت، زبانی سے مراد ہے اپنے موقف کی تائید میں کسی گواہ کو پیش کر سکتا ہے، پھر اس گواہ پہ جرح بھی ہوتی ہے جس کو کراس ایگزامینیشن کہتے ہیں، اور اگر وہ چاہے تو پھر اپنے موقف کی تائید میں کوئی ایویڈنس، ڈاکومنٹری ایویڈنس یا دستاویزات بھی پیش کر سکتا ہے۔ آج عمران خان صاحب کے وکیل کی جانب سے گواہان کی فہرست پیش کی گئی کہ جی یہ گواہان ہیں اور ان کو پیش کرنے کے لیے ہمیں مناسب وقت دیا جائے، تو جو ہمایوں دلاور صاحب تھے توشہ خانہ کیس کی سماعت کرنے والے جو جج ہیں، انہوں نے وہ درخواست جو ہے وہ خارج کر دی، اور انہوں نے یہ کہا درخواست خارج کرتے ہوئے کہ جی یہ گواہ جو ہیں ہم اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں۔ اب ایک ایسا گواہ جس کی ابھی کورٹ میں شہادت ہی نہیں ہوئی، جس کا بیان نہ تو ان چیف لکھا گیا اور نہ ہی اس پر کراس ایگزامن کیا، وہ جج صاحب نے خود سے پرزیوم کر لیا، قیاس کر لیا، تصور کر لیا کہ جی وہ غیر اہم ہے، اور وہ درخواست خارج کر دی۔ درخواست خارج کرنے میں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ جو دو آپ کے گواہان ہیں یہ ایک انکم ٹیکس سے متعلقہ ہے جس کا یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے یہاں، تو اور اس لیے آپ کی یہ درخواست جو ہے وہ خارج کی جاتی ہے۔ اور پھر کل انہوں نے عمران خان صاحب کا کیس فائنل آرگومنٹس کے لیے فکس کر دیا۔ اب جو فائنل آرگومنٹس ہیں وہ آپ کو بہتر پتا ہے کہ کسی بھی کیس میں جب فائنل آرگومنٹس ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کیس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور کل پھر یہ بھی ہدایت کر دی گئی ہے کہ اگر یہ آپ نے فائنل آرگو نہ کیا تو کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دے گی، اور پھر اس کے لیے ٹائم بھی ہے وہ بھی مقرر کر دیا گیا کہ جی آپ نے 11 بجے تک جو ہے وہ اپنے آرگومنٹس جو وہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں، 11 بجے سٹارٹ کر دیں گے۔ تو جس سپیڈ سے اس کیس کو چلایا جا رہا ہے، عمران خان صاحب نے کیونکہ شروع میں بھی اعتراضات کیے تھے، ایک تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ ٹائم بارڈ ہے، یعنی وہ 120 دن کی جو میعاد دی گئی ہے یہ ایک کمپلینٹ ہی اس کے بعد فائل کی گئی ہے۔ یہ بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ پاکستان میں ظاہر ہے ہر وہ شخص جو ایگریوڈ ہے اس کو بہرحال قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے کہ اس ٹائم کے اندر اگر کوئی شخص آ کے اپنی کمپلینٹ فائل کرتا ہے تو پھر کورٹ جو ہے اس کمپلینٹ کا جائزہ لینے کے بعد اس پر کیس سٹارٹ کرتی ہے یا اس کو خارج کرتی ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم جو عمران خان صاحب کی جانب سے اعتراض کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کورٹ کو یہ مقدمہ سننے کا قانونی طور پر اختیار ہی حاصل نہیں ہے۔ تو یہ سوال، اس کا جواب ابھی تک کسی کورٹ نے نہیں دیا، اور جب تک یہ تعین نہ کیا جا سکے کہ کیا یہ کورٹ اختیار سماعت رکھتی ہے یا نہیں، تب تک اس کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے وہ بہرحال نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن عمران خان صاحب کے کیس میں جتنی تیزی اور پھرتی دکھائی گئی ہے، پہلے ہمایوں دلاور صاحب جو تھے وہ جو چھٹیاں تھی اگست کی ان میں روسٹر میں جو ڈیوٹی ججز ہوتے ہیں ان میں ان کا نام شامل نہیں تھا، لیکن کچھ دن کے بعد پھر ایک نیا روسٹر بنایا گیا اور اس میں ان کا نام شامل کر دیا گیا۔ مقصد کیا تھا کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل جاری رہے۔ اور پھر میری 17-18 سال کی جو میری وکالت کا میرا تجربہ ہے، اور خصوصاً فوجداری وکالت میں زیادہ فوجداری وکالت کرتا ہوں، تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے کسی ملزم کی اپنے موقف کی تائید میں پیش کرنے کے لیے جو شہادت ہے اس کی اپلیکیشن کو مسترد ہوتے دیکھا۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اگر ایسا کبھی ہوا ہے تو میرے کم از کم علم میں نہیں ہے۔ ملزم کو بھی یہ حق ہوتا ہے، ایک فیئر ٹرائل یہی ہے نا کہ ملزم اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ گواہان اس کے موقف کی تائید کے لیے ضروری ہیں تو اس کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے گواہان پیش کریں، لیکن آج عمران خان صاحب کی وہ درخواست خارج کر کے ایک فیئر ٹرائل کا جو ایک تصور ہے اس پر بہرحال ایک سوالیہ نشان لگا دیا گیا۔ ویسے بھی جو کچھ ہمایوں دلاور صاحب کر رہے ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی لیکن میں کر رہا ہوں، کہ پاکستان میں اگر کسی ادارے کے میں بیٹھے ہوئے چند لوگوں کے کہنے پر یا کسی حکومتی پارٹی کے کہنے پر ججز جو ہیں یا کورٹس اس طرح پپٹ کا کردار ادا کریں گی تو پھر ایسی کورٹس پر، ایسے نظام انصاف پر لوگ لعنت بھیجیں گے، اور یقیناً لعنت بھیجنی بھی چاہیے کہ وہ عدالتیں جو پاکستان میں کسی ایک شخص کو دیوار سے لگانے کے لیے استعمال ہو رہی ہوں
جھوٹے کیسز پوری دنیا کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب پر جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی جا رہی ہے۔ ایک ایسا شخص جس پر تقریباً 200 کے قریب مقدمات ہیں، اس کے لیے فزیکلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کو جوائن کر سکے۔ کبھی وہ توشہ خانہ کیس میں ہیں، کبھی وہ نیب انکوائری ہے، کبھی ان کی ایف آئی اے میں ہے، کبھی اے ٹی سی کورٹ ہے، کبھی کوئی دیگر کورٹ ہے، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، کبھی سپریم کورٹ میں ہے، کبھی وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے۔ تو ایک ایسا شخص وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ جو ہے اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن بجائے عمران خان صاحب کو ایک فیئر ٹرائل کا حق دینے کے، ان کی وہ فیئر ٹرائل کی جو اس کے لیے جو درکار اور ضروری چیزیں ہوتی ہیں، یا کسی ملزم کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے موقف کی تائید کے لیے وہ گواہ پیش کر سکے، تو عمران خان صاحب کو وہ گواہ پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ میں ایمانداری سے اور دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں، انہوں نے بالکل ایک ان کے اس عمل میں جانبداری ان کی نظر آ رہی ہے، اور وہ پروفیشنل مس کنڈکٹ کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے ٹائم اینڈ اگین، اسپیشلی اس توشہ خانہ کیس میں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، اس کو ان کا نوٹس لینا چاہیے اور ان کے خلاف تادیبی کاروائی جو بھی قانون کے مطابق بنتی ہے وہ یقیناً کرنی چاہیے۔ تو لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے کیس میں جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سزا سنانی ہے، اور ظاہر ہے جب کسی شخص کو سزا سنائی جاتی ہے تو وہ پھر کسی عوامی عہدے کے لیے بھی نااہل ہوتا ہے۔ تو بظاہر اس وقت جو بھی صورتحال بن رہی ہے اور جس قسم کی کورٹ پروسیڈنگز چل رہی ہیں توشہ خانہ کیس میں، اگر کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی پیٹیشن میں ان کو سٹے گرانٹ نہیں کیا جاتا ٹرائل کورٹ کو روکنے کا، تو غالب امکان یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی جائے گی۔ اور یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں نہ کوئی شہادت ہے اور نہ جس میں کوئی واضح الزام ہے اور نہ ہی کوئی جرم سرزد ہوا ہے۔ ایک شخص جس نے قانون کے مطابق گھڑی لی ہے یا کوئی بھی چیز لی ہے اور اس نے ادائیگی کی، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ جی میں نے یہ بیچی ہے اور اپنے جو ملٹری سیکٹری تھے ان کے ذریعے بیچی ہے، تو کورٹ کو چاہیے تھا کہ وہ اس وقت ملٹری سیکٹری جو بریگیڈیئر تھے ان کے، اب وہ شاید میجر جنرل ہیں، تو ان کو کال کرتی، لیکن پتہ نہیں وہاں جج صاحب کی کانپیں ٹانگ گئی تھی یا ان کی ایسی کون سی مجبوری تھی۔ تو ہمایوں دلاور صاحب کا جتنا بھی کردار اب تک رہا ہے، اس سے محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہ اس میں بالکل جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے کیس کے سلسلے میں انہوں نے ایک مائنڈ بنایا ہوا ہے۔ ناظرین، کل اگر عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملتا ہائی کورٹ سے، تو غالب امکان یہی ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی اس کیس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستانی پارلیمنٹ نے بھی ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ وہ کارنامہ کیا ہے؟ ایک تو پاکستان میں جتنی تیزی سے قانون سازی کی گئی ہے، صرف 2 دن میں قومی اسمبلی نے 53 مختلف قوانین کی منظوری دی ہے، اور ایوان کی جو اکثریت ہے ان کو لا علم رکھا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں 27 جولائی کو 24 اور 28 جولائی کو 29 بل منظور کیے گئے ہیں، اور جو سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے قانون سازی ہے، تو اس کا جو ایجنڈا تھا اس میں آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل جو تھا اس کا ذکر نہیں تھا، لیکن ایجنڈے کے مطابق چونکہ وہ نئی یونیورسٹیوں کے بل پیش کیے جا رہے تھے، اس دوران اچانک وزیر پارلیمانی امور جو ہیں مرتضی عباسی صاحب، انہوں نے رولز کے مطابق ایجنڈے سے ہٹ کر بل پیش کرنے کی اجازت طلب کی، جس پر اسپیکر نے ان کو اجازت بھی دے دی۔ تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کا ترمیمی بل جو ہے 2023 وہ پیش کیا، جس پر بغیر بحث و مباحثہ کے ایوان نے اس کو منظور کر لیا۔ تو پھر اس پر جماعت اسلامی کے ایم این اے ہیں مولانا اکبر چترالی صاحب، انہوں نے اس پر بڑی تنقید بھی کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں ذرائع کے مطابق، اس میں ایف آئی اے کو بطور تحقیقاتی ادارہ شامل کیا ہے۔ بل میں بڑے تحقیقاتی اداروں کے کردار اور ان کے درمیان کوارڈینیشن کو مضبوط بنانے کا بھی فریم ورک ہے، اور پھر بل میں خفیہ معلومات کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی کی تشکیل کے کردار کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اور بل کے مطابق اب کسی بھی جگہ انٹیلیجنس ایجنسی یعنی آئی ایس آئی اور آئی بی بغیر وارنٹ تلاشی یا آپریشن کر سکیں گے۔ معلومات تک غیر مجاز رسائی پر 3 سال قید و جرمانہ ہوگا، اور پورا ملک جو ہے وہ اب اس کو ایک قسم کا جو کچھ انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ جی اس پر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوپن ایئر پریزن جو ہے اس میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔
اور پارلیمنٹ جو ہے اس کو بے توقیر کیا گیا ہے۔ اس پر بڑی ایک طویل سیر حاصل بحث ہونی چاہیے تھی جو کہ نہیں کی گئی۔ اگر موجودہ حالت میں اس بل کو پاس کیا جاتا ہے تو پھر اس سے پورا ملک ایک چھاونی بن جائے گا۔ انٹیلیجنس اداروں کو گرفتاریوں، تلاشیوں، ضبط کرنے کے غیر معمولی اختیارات مل جائیں گے۔ دستور کے جو آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی، انسانی حقوق، انسانی آزادی وغیرہ اس سے متاثر ہوگی۔ تو پاکستان میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جتنی تیزی سے یہ قانون سازیاں کی گئی ہیں ایک اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کے لیے، یہ بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے۔ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہ بڑے اس پر ان کی تشویش ہے، اور ہمیں بھی ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر تشویش ہے۔ پاکستان میں تحقیقاتی اداروں کو اتنا اختیار دے دینا کہ وہ جس کو چاہیں گرفتار کریں، جس کی چاہیں جاسوسی، پہلے بھی خیر ان کو اختیار کی ضرورت نہیں ہے ان اداروں کو، جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے۔ عمران ریاض صاحب جو ہے وہ آج میرے خیال میں ان کو 83 یا 84 دن ہو گئے ہیں ان کو جبری طور پر گمشدہ، بلکہ میں تو اس کے لیے اغوا کا لفظ استعمال کروں گا، ان کو اغوا کر کے رکھا گیا ہے کسی جگہ پر۔ تو جہاں اس قسم کی صورتحال ہو اور اتنی تیزی سے جو قانون سازی کی جائے تو پھر اس سے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں آئندہ جو ہے وہ کیا کھیل کھیلا جائے گا۔ ناظرین، کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔